अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज के वीलॉग में हम आपको इस वक्त दुनिया में जो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर अहम ख़बरें और उस पर अपना एक अहम तज्ज़िया जो सिफारती और डिप्लोमेटिक वायर्स के नतीजे में और मुख्तलिफ़ एजेंसियों के हवाले से जो चलती हैं उस हवाले से हम आपको मुताला करेंगे। हो सकता है कि आज की एक वीडियो 2 मिनट लंबी हो जाए क्योंकि मुल्क पाकिस्तान और सारी दुनिया के हवाले से बहुत अहम है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि मेरी आज के वीलॉग जो बहुत इंतहाई अहम है उसको आखिर तक देखें। आपको गुज़िश्ता रात हमने बता दिया था जिस वक्त प्यूटन ने साइन किया था उसके डोनेक्स और लुहांस की आज़ादी और उसको कबूल करने के लिए, और उसके साथ जो माहिदे एक फ्रेंड कंट्री के लिए जो थे माहिदे, उस पर हमने आपको रात को सारी सूरत हाल बता दी थी। अब इस वक्त दुनिया जो है दो इस वक्त क्या कहना चाहिए कि हिस्सों में बढ़ चुकी है। यूरोपियन यूनियन और दूसरे जो ममालिक जिनका कि वेस्ट की तरफ झुकाव है या जो कि वेस्ट से पे डिपेंड करते हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर रशिया के ख़िलाफ़ हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान का भी मसला है, पाकिस्तान पर अभी मैं आगे आता हूँ, लेकिन पहले ये इशू मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान की ख़बरें भी बड़ा अहम है। अब सूरत हाल ये है कि EU इस वक्त गौर कर रहा है रूस पर पाबंदी लगाने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बनी है, आपको पता है कि मैक्रोन ने बड़ी कोशिश की, जर्मन ने बड़ी कोशिश की। जर्मनी की तो बुनियादी तौर पर कोशिश ये थी कि वो जो उनकी पाइपलाइन है नॉर्ड 2 उसको किसी तरह ना रोका जाए, लेकिन जो अब रूस ने कल एक मूव बनाई है, बड़ी स्मार्ट मूव जो ली है, उसके बाद ये ख़तरा पैदा हो गया है EU को कि रूस जो है वो जो तवानाई और जो गैस की जो पाइपलाइन है और जो दूसरी तवानाई दी जा रही है यूरोप को, वो बंद कर देगा। इस वजह से इस वक्त जो मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, ख़बरों में आप सुन रहे होंगे बहुत सारी चीज़ें कि बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, और बिल्कुल ऐसी ही बात है, यूरोप गौर कर रहा है, लेकिन अंदर से ये लोग डरे हुए भी हैं क्योंकि इस वक्त सर्दियां हैं। अगर सर्दियों के दौरान अगर ये गैस अचानक यहाँ पे बंद हो जाती है तो यूरोप को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त भी तेल की कीमत जो है मार्केट में बढ़ गई है, इसका भी बड़ा ज़बरदस्त जो है इक़्तिसादी तौर पर एक झटका यूरोप को लगेगा। और क्योंकि भी हालिया कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि यूरोप को बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ है, तो ये सारी सूरत हाल जो है अब यहाँ पे यूरोपियन सर जोड़ के बैठे हैं। यूरोप के जो अभी हैं जो बात करते हैं पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए, और जो भी यूरोप के जो नुमाइंदे हैं जोसेफ बोरेल, उन्होंने ये कहा है कि 3 नुकात फ़िलहाल उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई अभी तक तो रूस ने जो कुछ किया है डोनबास और लुहांस्क के ऊपर, वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से ख़तरनाक है। लेकिन इसका मकसद जो है इतनी बड़ी बात भी नहीं, ख़तरनाक भी नहीं, उससे ज़ाहिर ये होता है कि यूरोपियन यूनियन कहीं पीछे हट रहा है, वो खुलकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बाइडन ने तो ऐलान कर दिया है रूस पर पाबंदियों के लिए। यूरोपियन यूनियन का मैं बता रहा हूं कि इस वक्त इजलास जारी है, वो उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया, क्योंकि ये आपको कहीं खबर नहीं मिलेगी, लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूं सफारती ज़राए से कि यूरोप पर इस वक्त एक जो दबाव है अंदर से उन ममालिक के अंदर, वो ये है कि रूस पर बराह रास्त पाबंदियाँ लगाने में जल्दी ना की जाए। इसमें अब मैं नाम नहीं लूँगा ममालिक का, कुछ वजूहात है, लेकिन कुछ ममालिक जो हैं इस पे इख्तलाफ रखते हैं, इसलिए अभी तक ये जो है इसमें देर हो रही है, क्योंकि ये मामला रात ही को शुरू हुआ था। अमेरिका और मैंने बताया था कि बाइडन ने राब्ते किए हैं और ये रात ही को फैसला हो गया था, लेकिन अभी तक यूरोप अभी तक इजलास कर रहा है, लेकिन बाइडन ने उधर ऐलान कर दिया है कि रूस पर पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी, और उन्होंने गालिबन शायद मैं अब जिस वक्त बात कर रहा हूँ तो उस वक्त शायद उन्होंने ऑर्डर भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल दिया होगा। तो इसका कहने का मकसद ये है, जो आपको सूरत हाल में बता रहा हूँ उससे नज़र आता है कि यूरोप जो है कोई बड़ा स्टैंड लेने से इस वक्त घबरा रहा है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अब देखें जो सूरत हाल है, मैं जो समझता हूँ अपने तौर पर कि रूस बिल्कुल दुरुस्त है। अब देखें ना, अब मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं अमेरिका और यूरोप का एक स्टैंड ये है कि जनाब उन्होंने एक मुल्क की सॉवरेंटी, भाई देखिए वहाँ पर दो अलहदगी पसंद थे,
وہ روس کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، ایک حصہ تھا روس کا، وہ سارا روس کا حصہ رہا ہے۔ اگر یہ بات کوشش یہ کی جاتی کہ زیلنسکی کو، اگر جو یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں، اگر ان کو کہا جاتا کہ بھائی اس معاملے کو وہ خود روس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، یا اگر یورپین یونین یا امریکہ اگر یہ چاہتا کہ بھائی ہم بٹھاتے ہیں، خود رشیا کو بٹھاتے ہیں، یوکرین کی قیادت کو بٹھاتے ہیں اور یہ میڈیٹ کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ ان کو گارنٹی دیں کہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، تو بات بنتی نظر آتی ہے اور بات یہ بن جاتی۔ یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ یہ بات تھی۔ پیوٹن نے کہا تھا کہ آپ اگر ان کی حمایت میں کھڑے ہونے کے بجائے اگر آپ ان کی ضمانت لے تو میں ان کو ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم ان پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن بشرط یہ ہے نہ ہم ان کو انویٹ کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ نیٹو یہاں پر نہ آئے، نیٹو یہاں سے دور رہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور تھا، امریکہ تو نیٹو اور امریکہ کی تو پوزیشن تھی کہ ہم روس کے گرد گھیرا ڈالیں، لہٰذا یہاں پر جو بھی سارا معاملہ ہے صرف میں سمجھتا ہوں کہ ساری غلطی جو ہے اس میں امریکہ کی اور مغربی ملکوں کی ہے۔ اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب انہوں نے، پیوٹن نے غلطی کی ان کو تسلیم کر کے، تو بھائی مجھے یہ بتائیے، آپ لوگ بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، میں نے تو یہ کہا ہے اس بات کو اپنے جو ہمارے سفارتی ذرائع ہوتے ہیں وہاں پر بھی، میں تو اس کی مخالفت کر رہا ہوں امریکن یورپین یونین کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے غلطی کی تو پھر امریکہ نے کیوں، جو اسرائیل نے جو آکوپائڈ ٹیریٹریز ہیں ان کو پکڑا اور اس کے بعد زبردستی اس پہ بستیاں بنائیں اور ان کے اوپر ساری انہوں نے کنسٹرکشن کی اور ڈیولپمنٹس کی اور تمام اپنے علاقے بنایا اور اس کو امریکہ نے تسلیم کر لیا۔ تو اسرائیل نے بھی تو آکوپائی کیا تھا نا۔ اب برطانیہ کا، جیسے رات کو میں نے کہا، برطانیہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل آبلیگیشن، تو بھائی وہ آپ نے فاکلینڈ پہ آپ نے کیا کیا تھا؟ امریکہ جو دوڑ کے چلا گیا تھا جھوٹا ایک الزام لگا کے عراق کے اوپر، تو وہ کیا تھا؟ لیبیا کے اوپر کیا تھا؟ تم مطلب بنیادی طور پر اگر امریکہ اور مغربی ممالک اگر کسی کے اوپر ناجائز چڑھ دوڑیں تو ان کے لیے وہ ایک رائٹ ہے، اور دوسرا اگر کوئی اگر اس چیز کو اگر اسی ان کی اگر کیا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل کرے تو وہ غلط ہے، انٹرنیشنل قوانین کی جو ہے مطلب منافی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر دوہرا رویہ ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل میں جو خطرناک بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی نے جو پابندی لگائی ہے اس کے فوراً بعد جو میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے پاس یہ بالکل سفارتی ذرائع سے اطلاع ہے ماسکو سے بھی کہ روس نے اپنی ایک بہت بڑی فوج کا حصہ جو ہے موو کرنا شروع کر دیا ہے یوکرائن کی طرف، اور یوکرائن کے اندر جو زیلنسکی جو ہیں ان کے جو حامی ہیں یا یوکرائن یا جو ویسٹ کے حامی ہیں، انہوں نے اس وقت حملہ کیا ہے دو جگہ پہ، 2 پوائنٹ پہ پیوٹن کے فوجیوں کے اوپر، اور ایک دو جگہ جو ہے یوکرائن نے باقاعدہ فوج پر حملہ۔ اب کچھ جو ہے بتا رہے ہیں میڈیا والے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط نہیں ہے، حقیقت ایسے ہی ہے کہ یوکرین نے حملہ 2 جگہ 2 پوائنٹ پر پیوٹن کی اس کے اوپر فوج کے اوپر، رشین فوج کے اوپر کیا ہے، اور پیوٹن نے اس کا باقاعدہ جواب بھی دیا ہے۔ اچھا، یہ تو مطلب سلسلہ بڑھ رہا ہے، اور اس حملے کے بعد جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ رشین کی جو ہے موومنٹ آرمی کی وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے اور یہ جو پابندیاں لگائیں اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے کہ جو روسی دفاعی جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ روس نے اپنی ایئر فورس کو تیار کر دیا ہے، یعنی ایئر سٹرائک بھی اب وہ کر سکتا ہے، یوکرین پہ کرے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی سننا ہے کنفرم خبر کہ روس نے جو اپنا فادر آف آل بمز ہے، وہ سب سے بڑا خطرناک بم ہے، اس کو بھی انہوں نے تیار کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یوکرین باز نہ آیا اور یوکرین نے کو بڑا حملہ کیا، کیونکہ ہمارے پاس، میں نے رات کو بھی بتایا تھا کہ ہمارے پاس اطلاع تھی کہ 1-2 نیوکلیئر جو ہے آرسنل انہوں نے تیار کرنے کی کوشش کی ہے یوکرین نے رشیا کے خلاف۔ تو اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیوکلیئر ہتھیار ہو سکتا ہے، شاید کسی قسم کا بھی کوئی بھی میزائل جو ہے روس کے خلاف استعمال کرنے کی پیوٹن اجازت نہیں دیں گے، اس سے پہلے وہ بہت بڑا ایکشن لے جائیں گے یوکرین کے خلاف۔ تو فادر آف آل بم جو ہے انہوں نے لگا دیا ہے، اور امریکہ سے جو مختلف ایجنسیز بتاتی ہیں ان سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ امریکہ نے مدر آف آل بم وہ بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے وہاں پر مارا تو ہم پھر جو روس کے علاقے ہیں وہاں پر ہم جو ہے ان کو اٹیک کریں گے۔ ماسکو کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں پر اٹیک کر سکتے ہیں، اور 1-2 جگہ اور بتائی ہے انہوں نے۔ تو اب ساری صورتحال کے اندر جب یہ معاملات آ جائے کہ بڑے بڑے بم، یعنی مدر بم آف آل، مدر بم آف آل، یعنی فادر آف آل
بمز، اور یعنی کیا کہنا چاہیے کہ اردو میں ہم یوں کہیں کہ سارے بموں کا باپ اور سارے بموں کی ماں، یہ دونوں جب اگر تیار ہو جائیں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نقصان تو اولادوں کا ہوگا نا، جو پرامن اولادیں، یعنی قوم مرے گی، عوام جو ہے وہاں کی مرے گی۔ تو بنیادی طور پر یہ خطرہ جو پیدا ہوا ہے، یہ خطرہ میں سمجھتا ہوں کہ زیلنسکی جو ہیں ان کی ضد کے اوپر ہوا ہے، اور ان کو جو بڑھاوا دیا ہے نیٹو نے اور امریکہ نے، یہ اس کی وجہ سے ہوا۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ بات حل ہو سکتی تھی اگر چاہتا امریکہ، تو امریکہ کے ساتھ پیوٹن اس وقت بیٹھنے کے لیے تیار تھے۔ وہ صرف ایک گارنٹی مانگ رہے تھے کہ ہمیں آپ یہ لکھ کے گارنٹی دے کہ نیٹو یہاں پر نہیں آئے گا، ہم آپ کو اگر یہ یقین کریں، اگر وہ نیٹو اگر لکھ کے دے دیتا، امریکہ یا نیٹو لکھ کے دے دیتے، تو آپ یقین کریں کہ جو ڈونباس اور لوہانس کے اوپر جو انہوں نے مطلب اس کو قبول کیا ہے نا، رشیا یہ بھی نہیں کرتا۔ لیکن وہ بات نہیں مانی گئی، اور بہرحال اب یہ ہے کہ صورتحال بہت زیادہ اس وقت ٹینس ہو چکی ہے اور سب بندی ہو رہی ہے۔ اور یہ میں بتا دوں کہ اس وقت برطانوی میڈیا بھی بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر رہا ہے، انگلینڈ کی طرح جو ہے اس وقت انگلینڈ کا جو میڈیا ہے وہ بھی اب امریکن میڈیا کی طرح بہت ہائپ کریٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اور دوسرا ایک یہ اہم بات کہ روس نے ڈونباس کے اندر اپنے فوجی اڈہ بنانے کے لیے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات کو انہوں نے جیسے ہی اعلان کیا تھا، انہوں نے بہت سارے معاہدے بھی کر لیے تھے، فوجی اڈہ بنانے کی بھی بات ہو گئی ہے۔ اچھا، اب ہم اس ساری صورتحال کے اندر تھوڑا سا ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ جو عمران خان صاحب جا رہے ہیں اس وقت، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب پہ بہت زیادہ دباؤ ہے کہ وہ روس نہ جائیں، کیونکہ ایسی صورتحال کے اندر عمران کا روس جانا، جبکہ پورا یورپ اور پورا امریکہ اور تمام ان کے الائی جو ہیں وہ پیوٹن کو تنہا کرنا چاہ رہے ہیں، پیوٹن کے خلاف پابندی لگانے جا رہے ہیں، تو وہاں کس طرح وہ چاہیں گے کہ پاکستان ایک ملک جو ہے جو کہ اس وقت معاشی طور پر جس کی کہ گردن پہ پیر آئی ایم ایف کا اور فیٹف نے رکھا ہوا ہے، امریکہ نے، وہ کیسے الاؤ کریں گے عمران خان کو وہاں جانے کے لیے؟ لیکن چونکہ عمران جا رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ خیال ہے، اب میں ذرا محتاط طریقے سے بات کروں، خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو مغرب کو یہ بتایا گیا ہے کہ عمران وہاں پہ جا کر وہی نظریہ یا وہی امن کی بات کرنے کی کوشش کریں گے، یا اسی جو ایک گڈ ول جیسچر دینے کی کوشش کریں گے، یا وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پیش کریں گے پکچر کہ جو امریکہ کی یا مغرب کی ہے، تو وہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے، ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ہمارے عمران کے دورے سے اس پہ زیادہ مطلب یورپ کو یا امریکہ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کے درمیان پارٹی نہیں بنیں گے، بلکہ کوشش یہ کریں گے کہ جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے یوکرائن کے حوالے سے یا رشیا کے حوالے سے، تو اس پوائنٹ آف ویو کو لے کر ہم امن کی بات کریں گے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا؟ یہ ایک میرا تجزیہ تھا، لیکن میں تجزیہ یہ میرا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت کہیں پارٹی نہیں بنے گا، اور پاکستان کی پوزیشن بھی نہیں ہے پارٹی بننے کی۔ ہاں البتہ بات ہوگی، کچھ تھوڑی سی معیشت پر بات ہوگی، اسٹریٹجک حوالے سے بات ہوگی، اور 1 to 1 ملاقات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ بات یاد رکھیے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چین کے صدر کے ساتھ بھی عمران کی 1 to 1 ملاقات تھی، اور پیوٹن کے ساتھ بھی 1 to 1 ملاقات ہے۔ تو اب 1 to 1 ملاقات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ شاید ہو سکتا ہے کہ پریس میں نہ آئے، لیکن کچھ دنوں بعد ہو سکتا ہے پتہ لگ جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک صورتحال ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور مجھے تو ابھی نہیں لگتا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو، لیکن اس میں جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا امریکہ کے کیا پاکستان کے اس طرح ان کو اطمینان دلانے کے بعد کیا ویسٹ جو ہے اپنی اس کوشش سے یا اپنی اس جو ایک بیک چینل کے اندر کوشش کی جا رہی ہے عمران کو روکنے کی، کیا اس سے وہ دستبردار ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بہت پہلے، سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی تقریباً 2 ہفتے پہلے، کہ عمران یہ عدم اعتماد جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے، وہ اس لیے اس پر ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے روس کے دورے کے ساتھ اس کو لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان جو پاکستان کے اندر جتنی بھی جو پولیٹیکل جو ہیں مطلب جماعتیں، وہ ساری کی ساری ویسٹ کی ہیں، ویسٹ سے ہی ان کا مطلب سارا معاملہ جو ہے ان کو فیڈنگ ہوتی ہے۔ تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اس کو روکنے کے لیے بہتر طریقہ ہے کہ آپ ایسا ٹائم لیں کہ تو روک دیا جائے، اگر یہ پھر بھی جاتے ہیں تو ان کے پیچھے جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیا جائے۔ اب چونکہ دباؤ کے اندر ساری پولیٹیکل جماعتیں بھی ہیں، ویسٹ سے ان کا معاملات بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے روس کے دورے سے جانے سے قبل تمام اپنے اتحادیوں کو، تمام اپنے ساتھیوں کو یہ آرڈر جاری کر دیے ہیں کہ وہ اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گے،
اور نہ ہی پاکستان سے باہر جائیں گے، اور ایک چھوٹے سے نوٹس کے اوپر اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں گے. دیٹ مین یہ وہی بات ہے جو ہم نے آپ سے ایک ہفتے پہلے کہی تھی کہ اس ایشو کو جو ہے عمران کے دورے کے ایشو کو روس کے دورے کے ساتھ جو ہے ایک بہت بڑے طریقے سے نتھی کیا جا رہا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ. کیونکہ آپ کو یہ بات تو دیکھیے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جو کچھ ویسٹ کے اندر ہوتا ہے اور جو کچھ ویسٹ کرتا ہے وہ پاکستان میں اس کا چونکہ انٹرسٹ ہے. اور میں ہمیشہ بارہا کہتا رہا ہوں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، بہت پہلے شروع سے میں کئی سال سے میرا اسٹینڈ ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی جو ڈوریں ہیں نا، جو اس کی تاریں ہیں، وہ ہمیشہ باہر سے ہلتی ہیں. اچھا ایک بات پھر وہ لوگوں نے ایک بات مجھے تھوڑی سی کہی ہے، میں پیکا کے بارے میں بتا دوں آپ کو. ایک دو بات ابھی میں اور کروں گا عراق اس کے حوالے سے، لیکن ایک بات پیکا کے حوالے سے. میں نے کل کہا تھا کہ پیکا قوانین دیکھیں دنیا میں کوئی برے نہیں ہوتے. میں نے خود باقاعدہ اسٹڈی اس کو کی ہے پیکا کو، لیکن جیسے جیسے میں اس کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں مجھے یقین ہو گیا ہے اس پوسٹ مارٹم کے بعد کہ یہ بھی حکومت کا خود کا شملہ ہے. دیکھیے یہ تو بنیادی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی شخص میرے خلاف اگر بات کرتا ہے تو میں ڈیفرمیشن جو ہے جو ایک ہمارا ہے اس کے خلاف میں جا سکتا ہوں، ڈیفرمیشن کا کیس دوں کہ بھائی میرے خلاف یہ بات ہوئی ہے یا مجھ پہ یہ الزام آیا ہے. تو یہ ایک بات چیز ہے. لیکن اب یہ کہ تضحیق اور توہین اور الزام اور فیک نیوز انہوں نے اس کو ایسا مطلب بنا دیا کہ تو آپ کہیں بات کر ہی نہیں سکتے. جیسے میں نے بتایا کہ جیسے جیسے میں اس کو قانون کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ لگا ہے کہ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا غلط قانون ہے. حکومت کو چاہیے عمران خان کی گورنمنٹ کو کہ اس قسم کے وہ آرڈیننس پاس نہ کرے، ورنہ اس قسم کے آرڈیننس، اور خاص طور پہ یہ آرڈیننس جو ہے پیکا یا پیکا جو کچھ بھی ڈزنٹ میٹر آپ جس طرح اس کو پروناؤنس کریں، یہ حکومت کے لیے خود بعد میں مصیبت بنے گا. خیر یہ ایک بات ہو گئی تھی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی ہمارے پاس یہ خبر آئی ہے کہ اس وقت جو ہے یوکرائن کے کچھ لوگوں نے، یوکرائن کے کچھ فوجیوں نے روس کی ایک گاڑی پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں روس نے بھی جن لوگوں نے حملہ کیا تھا اس کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے اندر کے 5 فوجیوں کے مارے جانے کی خبر ہے. اور یہ خبر بھی بڑے باوثوق ذرائع سے آ رہی ہے. تو اب یہ دیکھنے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. حالات جیسے میں بتایا کہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں. اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب سے چند منٹ بعد جو ہے یورپین یونین کا اجلاس ہونے والا ہے. یورپین یونین اس وقت لوگ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جیسا میں نے کہا کہ اس کے اندر میں تمام معاملات کے اندر امریکہ کو اور مغرب کو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ساری صورتحال کے ہیں. انہوں نے کیا زیلنسکی کو استعمال کیا. دیکھیے عرب اسپرنگ کے نام کے اوپر کیا کیا ہے انہوں نے. امریکہ نے عرب اسپرنگ کے نام پہ بغاوتیں کرائیں، تو اسی طرح اب یہ یہاں پر بغاوت پیدا کرا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اس وقت، کوئی شک نہیں ہے مجھے کہنے ہیں کہ دنیا اس وقت ایک خطرناک جنگ کے کنارے پہنچ گئی ہے. گو کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوکلیئر وار نہیں ہوگی، لیکن فادر آف آل بمز جو روس نے کہا ہے اور مدر آف آل بم، ان کا آمنے سامنے ہونا اور ان کی خبریں چلنا یہ بھی دنیا کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ یہ جو امریکہ کا جو بم ہے مدر آف آل بم، وہ 970 کلو وزن اس کا ہے، اور وہ GBU غالباً 43 کہلاتا ہے. اس کی بہت زیادہ تباہ کاریاں ہیں. اور اس کے برعکس جو روس کا جو فادر آف آل بمز ہے، وہ اس کی تباہ کاری اس سے زیادہ خطرناک ہے. تو یہ اس سے کون تباہ ہوگا، کون متاثر ہوں گے؟ یوکرائن کے لوگ متاثر ہوں گے، اور جو ان کے پڑوس میں وہ ممالک متاثر ہوں گے، یا یورپ پر اس کے اثرات ہوں گے. کیا امریکہ کو اس کا نقصان پہنچے گا جو ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا ہے، جو کہ جس کی سرحدیں مکمل محفوظ ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یہی سوال میں آپ سب کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل تک انشاءاللہ اگر کوئی اہم بریکنگ نیوز آئی تو میں اپنا کوشش کروں گا خبریں ملنے کے بعد میں آپ کو اپنا تجزیہ دوں. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.